कर दूंगी ना, फिर उसके बाद दोबारा शो वो करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन म्यूट ना कीजिएगा, म्यूट ही रखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लेसन नंबर 26 है आज हमारा, और टॉपिक है आज का हरूफे निदा। निदा, हरूफे निदा का क्या मतलब है? हरूफे निदा का मतलब है निदा के हरूफ। निदा कहते हैं किसी को पुकारने को, किसी को आवाज देते हैं ना, हम किसी को पुकारते हैं। जैसे हमने कोई जा रहा है तो हम उसे कहते हैं ए लड़के, ठीक है। ए ओ, अरे, इस तरह के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसको जो है हरूफे निदा कहते हैं। और जिसको हम आवाज देते हैं, जिसको यानी निदा देते हैं, उसको कहते हैं मुनादा। निदा देने वाले को मुनादा कहते हैं, यानी जिसको हम आवाज दे रहे होते हैं, जिसको हम ए ओ अरे ये सब कहते हैं ना, तो ये सब तो हरूफे निदा है। और जिसको हम दे रहे होते हैं आवाज, वो जो होता है उसको हम मुनादा कहते हैं। और ये जो हरूफे निदा है, ये मार्फा की किस्म है। जैसे हमने इस मार्फा की बाकी किस्में पढ़ी ना, 6 किस्में अभी तक हमने पढ़ी है, तो ये इस मार्फा की 7वीं किस्म है। नकरा इसम के साथ हरफे निदा आ जाए तो नकरा इसम मार्फा हो जाता है। ये जो है पॉइंट याद रखने वाला है कि किसी भी नकरा इसम के साथ जब हरफे निदा लग जाएगा तो वो मार्फा हो जाएगा। हरफे निदा कौन सा है? या। अरबी में, उर्दू में तो हम ए अरे ओ कहते हैं ना, तो अरबी में क्या है? अरबी में है या, ठीक है। और आपको पता है कि जो नकरा इसम होता है वो तनवीन वाला होता है। तो जब या तनवीन वाले इसम के साथ लगता है तो उसकी तनवीन खत्म हो जाती है, उसकी एक पेश रह जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे या को हम ऐड करते हैं जैदुन पे। जैदुन इसम है, किसी का नाम है, ठीक है। तो जब हम कहेंगे उसके साथ या ऐड करेंगे, पहले तो हम कहेंगे जैदुन, ठीक है। लेकिन जब हम उसके साथ या लगाएंगे तो फिर हम कहेंगे या जैदुन, ठीक है। राजुलुन होता है, जब उसके साथ या लगा होगा तो वो राजुलू हो जाएगा। एक उसकी जो है पेश खत्म हो जाएगी, यानी उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, उसका एक पेश रह जाएगी। या हय्यू, या कय्यूमु, या रुज़ाकु। लेकिन अगर हम या के बगैर करेंगे तो हम हय्युन भी कह सकते हैं ना, कय्यूमुन, क्योंकि एक एक का वो आता है, नकरा होता है, तो उस पे तनवीन जरूर होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि नकरा इसम या आने से मार्फा हो जाता है, लेकिन मार्फा इसम के साथ अलिफ लाम वाले यानी कि अल वाले जो मुज़क्कर इसम आएंगे उनके साथ जब लगता है तो उसको हमने क्या करना है कि या प्लस अल के साथ, जब जैसे वालादू वालादुन होता है ना, वालादुन एक लड़का,
تو اس کے ساتھ جب ہم ال لگاتے تو وہ ہو جاتا ہے الولد، ٹھیک ہے. تو جب اس کے ساتھ یا لگے گا تو کیا ہو جائے گا، والدن جو ہوگا وہ یا والدو، ٹھیک ہے. یل والد اس کو پڑھیں گے، جو الف ہوگا وہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر زیادہ ہے مطلب جمع ہے، جمع کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، یا ایہا الناس ہم نے قرآن میں پڑھا، ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور جیسے ہم نے قرآن میں ہی پڑھا یا نبی، یا ایہا النبی، یہ ساری مثالیں ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہیں. ال والا مذکر جو اسم مذکر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے یا ایہا لگانا، ٹھیک ہے. واحد کے ساتھ یا لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو ال کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ ایہا لگے گا، یا ایہا لگائیں گے. اسی طرح جو مؤنث اسم ہوں گے ان کے ساتھ ہم یا ایتھا کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں ہمیں مثال ملی یا ایتھا النفس، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، عربی گرامر ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم مثالیں جو تلاش کریں گے وہ بھی قرآن سے ہی تلاش کریں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے. تو دوسری چیز جو اس میں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اگر مرکب اضافی آ جاتا ہے، مرکب اضافی سے پہلے یا آ جائے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس میں کیا فرق پڑے گا کہ یا جو ہے، یا جب مرکب اضافی سے پہلے لگے گا، جیسے مرکب اضافی آپ ہم لے لیتے ہیں عبداللہ ہی، ٹھیک ہے، اس کے پہلے یا لگا تو وہ بن جائے گا عبداللہ، یعنی اس کی جو پیش ہے نا مضاف کی وہ زبر میں بدل جائے گی، مضاف جو ہے منصوب ہو جائے گا یا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اسی طرح یا بنی اسرائیل، یا نساء النبی، یہ اس کو جب جو یا نساء النبی ہے اس کو جب یا لگائیں گے پہلے تو وہ بن جائے گا یا نساء النبی، یعنی جو مضاف ہوگا اس کا جو اعراب ہے وہ منصوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس پہ زبر آ جائے گی، جو اس کی پیش ہوگی وہ اس کو ہم ختم کریں گے، یا کی وجہ سے ہم نہیں ختم کریں گے، یا آئے گا تو وہ خود بخود ختم ہو کے زبر میں بدل جائے گی جو پیش ہوگی، ٹھیک ہے. مضاف پہ یہ تبدیلی آتی ہے. اگر آپ سے کوئی کوشچن کیا جاتا ہے کہ یا حرف ندا یا لگانے سے مضاف پر کیا فرق پڑتا ہے یا کیا اثر پڑتا ہے، تو اس کا جواب اپنے یہ لکھنا ہے کہ حرف ندا جب مرکب اضافی پر داخل ہوتا ہے تو مضاف کا اعراب منصوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ اس کا جو ہے یاد رکھنے والا ہے. اور پھر جیسے ربنا اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، ربو اور نا جو ہے یہ اس کی ضمیر ہے. تو اگر اس سے پہلے آتا ہے یا ربنا تو اس کو وہ قرآن میں ہمیں اس طرح لکھا ہوا نہیں ملتا، یعنی یا ربنا، لیکن وہ ہوتا ہے اس میں. لیکن بار بار عربوں کا یہ رول ہے کہ بار بار جس چیز کو پکارا جاتا ہے اس کا وہ جو نہ ہے پھر بار بار یا نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو یا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. ربنا جہاں بھی آپ پڑھیں کیونکہ یہ ربنا بن گیا نا، ویسے تو ربو نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ربو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہاں پہ محذوف ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا اعراب بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ربنا ہے ربنا کی بجائے. تو یہاں پہ یہ جو اعراب تھا اس کا مضاف کا وہ چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یا ربنا کی بجائے ربنا، ٹھیک. ربی، یا جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، ٹھیک ہے. تو یا متکلم یہ ہوتی ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے، اپنے پہلے زیر چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تھا ربا، ربو تھا، ٹھیک ہے.
لیکن یا متکلم کی وجہ سے یہ ربی بنا، ورنہ تو ربو ہے، ربو، ٹھیک ہے، کہ اے میرے رب، ربو، ربی، اے میرے رب۔ اللہ کو پکارنے کے لیے یا اللہ ہی کہیں گے، اللہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم ہی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اللہم میں یہ جو میم مشدد ہے نا، یہ بھی حرف ندا ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں یا کی بجائے میم مشدد استعمال ہوئی ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی ہم تھوڑی سی جو ہے وہ پریکٹس جو ہے کرتے ہیں لکھ کے بورڈ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں بک میں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کہ جیسے یہ تھا کہ یا پلس زیدن، کہ جب زیدن میں ہم نے یا ایڈ کیا تو یا زیدو ہو گیا، اے زید۔ پھر یہ مثال بھی قرآن سے، نارن، نارن میں جب یا ہم نے ایڈ کیا تو یہ ہو گیا نارو۔ یا مریم، تو یا مریم، تو آپ کو پتا ہے کہ مریم جو ہے اس میں تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یہ غیر منصرف ہے، تو اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ تو یا ابراہیم، ابراہیم بھی غیر منصرف ہے، تو یا ابراہیم ہی رہا۔ یا موسیٰ جو ہے یہ مبنی میں آتا ہے، تو یا موسیٰ، یا موسیٰ ہی رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اگزامپلز آپ کو دی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ ہے یا رجلو، یا رجل، یا ایوہ الرجلو، یعنی یہ جمع ہے نا، تو یہ یا ایوہا آیا، یا البنتو، یا ایوہ، ایتھا البنتو، مؤنث کے لیے یا ایتھا آیا۔ یا النبی، یا ایوہ النبی، یا الطفل، یا ایتھا الطفل، تو یہ طفل کو بھی مؤنث ہی لیتے ہیں کیونکہ تائے مربوطہ ہے نا آخر میں، تو یہ مؤنث میں ہی آتا ہے۔ یا الانسان، یا ایوہ الانسان، کیونکہ ال کے ساتھ انسان ہے تو اس لیے یا ایوہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ادھر دیکھیں، یہ مثال آ گئی اس کی، یا النفس المطمئنہ، جب اس کے ساتھ یا لگا تو یہ بن گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں، یہ ادھر یہ بھی دیا ہوا ہے، منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ تھا، پھر یا عبداللہ، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ آج کا بہت چھوٹا سا لیسن تھا، تھوڑی سی چیزیں تھی جو کرنے والی تھی، اتنا ہی تھا آج کا، بہت مختصر سا۔ اس کی تھوڑی سی ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں، اس پہ کچھ الفاظ لکھ کے آپ کو کروا دیتی ہوں۔ تھوڑا سا ہم لکھ کے کر لیتے ہیں، جیسے یا ہم نے ایڈ کرنی ہے واحد اسم کے ساتھ، یا کس میں ایڈ کرنی ہے، کوئی بھی اسم لیں، زیدن لے لیتے ہیں، زیدن، تو اس میں کیا فرق آئے گا، یا زیدن، اس کی تنوین جو ہے ختم ہو جائے گی، ایک حرکت رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ واحد کا ہو گیا، جمع کا لے لیں، یہ واحد کا نہیں، یہ ہو گیا نکرہ کا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم لیتے ہیں معرفہ کا، اس میں یا داخل کرتے ہیں الف لام کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے، الوالد، الوالد کے ساتھ جب یا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یا ایو الوالد، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا مذکر۔ تو ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں مؤنث کی،
یہ مذکر تھا, ابھی اس کو مٹانا پڑے گا. اگر کوئی اسم ہے, مؤنث اسم ہے, اس کے ساتھ ال کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے یا. تو ہم جیسے النفس ہے, نون کا سین, النفس, النفس, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا, یہ پہلے مذکر کی مثال تھی, یہ مؤنث کی مثال ہے. یا ایا تو, ایا تو النفس, یہ ہاں ہے, آگے پھر میں بھی بہت دنوں کے بعد لکھ رہی ہوں تو لکھا بھی نہیں جا رہا. یہ جگہ تھوڑی ادھر ادھر کر کے لکھتی ہوں. نفس, اس کو الگ کر دیتی ہوں. یا ایتو النفس, ٹھیک ہے. مؤنث کے ساتھ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو نکرہ اسم ہوگا اس کے ساتھ جب یا لگے گا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی, ایک حرکت رہ جائے گی. اور جب معرفہ کے ساتھ یا لگے گا, معرفہ اسم جو ہوگا مذکر ہوگا, اس کے ساتھ یا ایوہا لگے گا, ٹھیک ہے. دوسری چیز, جو اگر معرفہ اسم مؤنث ہوگا اس کے ساتھ یا لگے گا تو یا ایتھا النفس, ٹھیک ہے. یا ایوہا, یا ایو, یا ایتھا, ٹھیک ہے نا, یا ایتھا لگے گا. یہ فرق ہے مذکر اور مؤنث میں. پھر اس کے بعد جو چیز ہم نے دیکھی کہ اگر مرکب اضافی ہوتا ہے, مرکب اضافی پہ کیا فرق پڑتا ہے, اس میں صرف پورے مرکب پہ فرق نہیں پڑنا, صرف اس میں جو مضاف ہوگا اس کا اعراب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. یعنی اس پہ کیسے کیا تبدیلی آئے گی کہ ہم نے یا داخل کرنا ہے, یا مذکر لے لیتے ہیں ہم مثال اس کی, عبداللہ, ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے نا کہ اللہ کا بندہ, عبداللہ. تو اس کو جب ہم کریں گے یا عبداللہ, تو کیا کریں گے, یا عبداللہ, ٹھیک ہے. مضاف الیہ پہ کوئی چینج نہیں آنی, صرف مضاف پہ چینج آنی ہے. مضاف کا اعراب جو ہے وہ اس میں اس کے اوپر جو ہے زبر آ جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی اس کی یہ دمہ ختم ہو کے اس کے اوپر نصب آنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تبدیلی آئے گی جو بھی مرکب اضافی ہوگا اس میں. اور جب ایک اور دوسری جو ہے دوسری بات جو بتائی تھی کہ ربو نہ ہوگا تو اس کے پہلے جب یا آئے گا, یہ ساری اگزامپل آپ کو قرآن میں بڑی آسانی سے مل جائیں گی. پڑھتے ہیں پہلے آپ پڑھتے ہوں گے, لیکن جب اب پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ زیادہ سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ ہے, اس وجہ سے چینج آیا. یا ربنا, ٹھیک ہے. اس میں یہ چینج آنی کہ اس کی پیش جو ہے زبر میں بدل جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. آج کا سبق بہت ہی آسان تھا. آپ نے سر کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, بہت چھوٹی سی تھی, 15 منٹ کی. تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ میں نے بھی نہیں کیا, اتنا ہی میں نے اس کو کیا. تو ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں جو آج کا ہمارا لیسن تھا. تو آپ نے کیوز سب نے بھیجنا ہے. اب ایک ہی ہمارا لیسن رہ گیا, تو انشاءاللہ آپ کا یہ ہمارا جو پہلا حصہ ہے ہماری بک کا جو کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں.
اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا تیاری کا, اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا. پھر اس میں جو سب اس ٹیسٹ کو کلیئر کر لیں گے پھر وہ اگلے لیول میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بہت اچھے سے تیاری کرنی. ٹھیک ہے, بہت اچھا ایک آپ کا زبردست سا ٹیسٹ آنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے پڑھا حروف ندا کا کیا مطلب ہے, حروف ندا کون کون سے ہیں, یہ ہم نے پڑھا. تنوین والا اسم کے ساتھ یا لگانے سے کیا تبدیلی آتی ہے, ہم نے یہ دیکھا. تنوین کہ اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے, اس پر سنگل حرکت آتی ہے. ٹھیک ہے, نکرہ اسم کے ساتھ یا لگانے سے اس پر کیا تبدیلی آتی ہے, نکرہ اسم پر یا لگانے سے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے, اس پر سنگل حرکت آتی ہے, جس کو ہم نے لکھ کر بھی دیکھ لیا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ نکر پھر اس کے بعد جب یا لگ جاتا ہے نکرہ اسم کے ساتھ تو وہ معرفہ اسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واحد جو معرفہ اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ جب یا لگتا ہے تو اس میں کیا فرق آتا ہے, اس میں کیا چینج آتا ہے, کہ جب اس کے ساتھ یا لگتا ہے معرفہ کے ساتھ الف لام والے اسم کے ساتھ, تو کیا اس میں فرق آتا ہے. اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں, ہم پھر اس کو لکھتے ہیں یا ایوہا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یا ایوہا لگاتے ہیں. اور مونس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں, یا ایتھا. یہ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے آج کا لیسن. مجھے امید ہے کہ آپ کو سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں گروپ میں. ابھی دعا پڑھ لیتی ہوں اور کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.